बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल का आज ये खुसूसी एडिशन है और इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए आज हम मौजूद हैं सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया मरकज़ दारुल इरफान मनारा कलर कहार में, जहां अगर हम रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने की बात करें तो उसी मुनासबत से बहुत बड़े एक सालाना इज्तिमा का जलसे का एहतमाम किया गया है बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे अगर हम देखें तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो दुनिया में आए, और जितने भी अंबिया कराम आए वो एक ख़ास वक्त के लिए, ख़ास इलाके के लिए और ख़ास कौम के लिए आए, महदूद थे वहाँ पर। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन, जिनके बारे में ये तमाम हदूद व क़यूद अल्लाह खुद मिटाकर कुरान पाक में कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। कहीं पर ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत, कहा तो क्या कहा कि तमाम जहानों के लिए रहमत। औकात की, इलाकों की, कौमियत की, हत्ता के मज़ाहिब की जो हदूद व क़यूद थी वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिटा दी गई। सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया की जब हम बात करें तो जितने भी सलासिल तसव्वुफ हैं उनमें से एक ये सिलसिला है, और ज़िक्र कल्बी को यानी अल्लाह के ज़िक्र को, तज़किया नफ्स को और तस्फिया बातिन को बहुत ज़्यादा अहमियत यहाँ दी जाती है। और इस हवाले से कैसे लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है, जो तसव्वुफ फहमी है, जो कुरान फहमी है, उसके लिए बहुत काम किया जाता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी सिलसिले की बात करें तो इनका बहुत चैरिटी वर्क जो है, बहुत फलाही काम जो है वो भी जारी है। अल फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान है, फिर सकारा जो निज़ाम तालीम है उसके तहत बहुत ज़्यादा स्कूल्स वगैरह, तालीमी इदारे वगैरह काम कर रहे हैं। तंजीमुल इख्वान है, तंजीमुल इख्वात है, ये तमाम इनके काम जो हैं वो बहुत नुमायाँ हैं। और इस तंजीम के लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये जो मिशन है इसको भरपूर अंदाज में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस सिलसिले के जो शेख हैं हज़रत मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हमने देखा कि जिस अंदाज में इस सिलसिले में शामिल तमाम जितने अहबाब थे उन्होंने हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आवान साहब के हाथ पर तजदीद बैत की, और उनको तमाम लोगों ने अपना शेख जो है सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया का मुंतखब किया। और वो जिस अंदाज में बखूबी इस सिलसिले को आगे लेकर चल रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, और जो 40 साल तक एक रूहानी तरबियत उन्होंने अपने वालिद गिरामी से हासिल की, वो भी उनकी शख्सियत में भरपूर अंदाज में हमें नज़र भी आती है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी ये जो सालाना इज्तिमा होता है बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखें तो इसका आगाज़ 2005 में किया गया था, और फिर 2018 के बाद ये पहला मौका है कि इस अंदाज में एक बहुत बड़ा मरकज़ी जो इज्तिमा है वो यहाँ पर हो रहा है, जिसकी ख़ास बात ये भी है कि इसमें हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आवान साहब का खिताब भी होगा और उसके बाद इज्तिमाई दुआ भी कराई जाएगी। और उन्वान जैसे मैंने आपको बताया बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम देखा करते थे कि मुख्तलिफ शहरों में या डिवीज़न्स में अलग अलग इस तरह के जो जलसे हैं उनका एहतमाम किया जाता था, लेकिन बाकायदा अंदाज में आज इतना बड़ा जलसा, सालाना जलसा जो है वो हमें नज़र आ रहा है इनके मरकज़ में दारुल इरफान मनारा कलर कहार, जहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया और सरबरा तंजीम इख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आवान साहब। हज़रत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आपसे मुलाकात भी हो रही है और आपका पैगाम भी हम अपनी ऑडियंस को पहुंचाने का हमें मौका मिल रहा है। मैं आगाज़ करना चाहती हूँ तसव्वुफ से, जो कि उस पर बहुत ज़्यादा मैंने आपके लेक्चर्स भी देखे हैं। तसव्वुफ की भी मुख्तलिफ अक़साम हैं, कैटेगरीज हैं। ये जो पहचान है तसव्वुफ की, ये किस तरीके से आती है, और जो एक इंसान का, उसकी रूह का जो रब की ज़ात के साथ कनेक्शन बनता है, उसमें इसका क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया सादिया बहन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन। तसव्वुफ
کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو سٹیجز کی بات کر سکتے ہیں، اس کے مختلف حال کی بات کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو دین اسلام ہے اسی میں، جیسے آپ عبادات کرتے ہیں، جیسے آپ معاملات میں جاتے ہیں، ڈے ٹو ڈے بزنس میں جاتے ہیں، اسی طرح آپ وہ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں کہ آپ غافل نہ ہوں، بالکل مرکوز رہیں ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ صحیح. اب تصوف کو عرف عام میں اگر ہم دیکھیں تو یا صوفی کو عام آدمی نہیں ہونا چاہیے، یا تصوف سے ہر مسئلے جو دنیا کے ہیں ان کا حل ہونا چاہیے. بالکل. اسی طرح ہم اگر آج مزید غور کریں تو فرض نماز ادا کر رہا ہے بندہ، اللہ نے حکم فرمایا نماز فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی حصے کی تعین فرمایا. اب نماز پڑھ کے وہ پھر سوچتا ہے کہ میرے گھر سے بیماری نہیں گئی، میں نے تو نماز پڑھی، افلاس دور نہیں ہوئی. آپ نے اللہ کی عبادت میں پڑھی یا آپ نے ضروریات زندگی کی نیت سے پڑھی؟ بہت بڑا فرق آ جائے گا. اچھا، اسی طرح تصوف پر جو گمان کیا جاتا ہے کہ اسے جو صوفی ہے یا شعبہ تصوف میں ہے اسے کوئی الگ انسان ہونا چاہیے، بالکل کوئی اس کے پاس سپر سانک قسم کی قوت ہو، یا اسے عام آدمی کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کھا پی نہ رہا ہو، بول چال نہ رہا ہو، اس کی عام زندگی نہ ہو. دین اسلام سعدیہ بی بی دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضے پورے فرماتا ہے. جب آپ تصوف سے لیتے ہیں تو تصوف اس پیورٹی کا نام ہے جسے آپ کہتے ہیں فرام دا کور آف ہارٹ. بالکل. آپ نے پھر بھی اللہ کے حضور رکوع سجود کرنا ہے. آپ کی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کا مطلب ضروریات دنیا نہیں ہوگی، رضائے باری تعالیٰ ہوتی جائے گی. اپنی غرض کوئی پوری کرنے نہیں آپ لیکن اللہ کریم کی ذات رب العالمین ہے. رب اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمائے. بالکل. وہ رب. اب وہ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، تو جو اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں رزق نہیں مل رہا. مل رہا ہے. بالکل. جو خدائی کے دعوے کر رہے ہیں انہیں رزق نہیں مل رہا. تو دنیا میں صفت رحمانیت سے کل مخلوق مستفید ہو رہی ہے. بندے مومن صاحب ایمان دنیا میں صفت رحمانیت و صفت رحمیت سے اور آخرت تک، لیکن آخرت میں پھر حصہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے. بے ایمان کو پھر آخرت میں. یہ بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی، آخرت کا جب ذکر کرتے ہیں کہ بہت جیسا لوگ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذہن میں کیا ہے کہ بھائی ثواب ملے گا. ایک تو ہے نا خالص اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. ثواب جو ہے وہ سارے کا سارا رکھ دیا روز آخرت کے لیے. ریچولز کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ وہاں جاؤں گا تو میرے اعمال نامہ جو ہے میرے سامنے لایا جائے گا، دیکھتے ہیں کہ کون سا بھاری ہے اور کون سا ہلکا ہے. دنیا جو ہے نا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے اعمال دوسروں کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ 3 چیزیں آپ نے اس میں ذکر کیا تھا. بعمل زندگی، مخلوق خدا سے محبت. وہ مخلوق خدا سے محبت کتنے لوگوں میں نظر آتی ہے وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہ اپنے حقوق کی بجائے فرائض کی بجاوری. اگر فرائض پہ سب کی توجہ ہو جائے تو یہ دنیا تو پھر جنت کا نقشہ نہ پیش کرنے لگ جائے. ثواب عمل کا نتیجہ، جی ثواب جسے کہا جاتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمل صالح سے حاصل ثواب ہے. الصب بالکفر، قرآن فرماتا ہے کہ جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا اس کو ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بدلہ. اللہ کریم کو پسند ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دو. تو جس نے مجاہدہ اختیار کیا اللہ کی رضا کے لیے اس کا بقایا کیا سارا آخرت میں ہوگا. پھر آپ احادیث شریف میں دیکھتے ہیں ایک نماز آپ نے ادا کی وہ دوسری نماز تک آپ کی حفاظت کا سبب ہوتی ہے. آپ نے جمعۃ المبارک ادا کیا اسے شرف قبولیت نصیب ہو، اگلے جمعے تک آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو جو صالح قدم یا صالح عمل ہے وہ آپ کی وہ اصلاح بھی کرتا ہے کہ آپ مزید صالح امور جو ہیں ان کی سر انجام دہی میں جاتے ہیں. پھر جو آپ نے معاشرے کی بات کی سعدیہ بی بی، آپ یہ پھول پڑے ہیں یہاں ٹیبل پر، آپ پھول رکھتے ہیں تو صرف نظر نہیں آتے،
اس کی مہک فضا میں آپ کو احساس دیتی ہے. تو ہمارے اعمال کا اثر دنیا پر کیوں نہیں آئے گا؟ قرآن فرماتا ہے کہ خشکی و تری پر جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. صرف بات آخرت تک نہیں ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے. آپ جیسا عمل کرتے ہیں اس کا اثر صرف ذات نہیں، صرف آخرت کا اجر نہیں، یہیں پر اس کی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، پورے معاشرے میں اس کا ریفلیکشن اثرات پیدا ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم سارے اس معاشرے کے ایک اکائبی ہیں. آپ ایز اے نیشن لیں، آپ ایز اے ہیومن بینگ لیں، ایز اے مسلم لیں، آپ کسی پہلو سے بھی لے لیں. تو جب ہم اس سارے معاشرے میں رہ رہے ہیں، کتنی آوازیں ہم سن رہے ہیں، یہ خرابی، یہ خرابی، فلاں جو ہے اس کا یہ نقص ہے، فلاں نے یہ غلطی کی، یہ سارا ہمیں سن رہا ہے اور شور ہے اس کا. لیکن اسی معاشرے میں جب آپ اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں تو وہ جو حق ہے وہ کسی کا فرض بھی تو ہوگا. بالکل. کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے اپنے فرائض کی بات کی؟ اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. دنیا کا سارا نظام حقوق کی بات کرتا ہے. اسلام وہ نظام حیات ہے جو آپ کو فرض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ حقوق کی بجائے فرائض کی بجاوری کی طرف جب آپ فرائض ادا کرتے ہیں تو وہ کسی کا حق ہوگا. بالکل. اس کا حق اس کو ملے گا. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. حضرت ایک بات بتائیے، آپ اوبویسلی جب ذکر قلبی کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، تصفیہ باطن کی بات کرتے ہیں، ایک اوبویسلی ہم دیکھتے ہیں بہت لوگوں کو غلطی کرتے ہیں، ضمیر ملامت کرتا ہے، کانشینس اندر کی آواز کہ غلط ہو گیا، کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی ان کو کہنے کے لیے کہ بھائی تم غلط تھے، ان کا ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے، ضمیر نام کی چیز نہیں ہوتی. اور یہ بھی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، اقتدار پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے یا کسی بھی قسم کا ایک دکاندار جو ہے، وہ جو مالک ہے دکاندار کا، وہ بھی وہاں کام کرنے والے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا، وہاں پہ بھی ضمیر خاموش ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی چیزیں، ان سے دوری کی وجہ کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہی پڑ جاتی ہے. اگر وہ روش قائم رکھتا ہے غلطی کی تو وہ نقطہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب دل کلی طور پر سیاہ ہو گیا تو اس نے تو پھر نیکی اور بدی کی تفریق چھوڑ دینی، اندھا ہو گیا. اب قرآن کریم نے جب مشرکین کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ کہ یہ اے میرے حبیب یہ اندھے ہیں، یہ بہر ہیں، تو کیا وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے، ایک دوسرے کی بات سن نہیں رہے تھے؟ لیکن جب حق نہ دیکھا، حق نہ سنا، تو اللہ نے فرمایا یہ اندھے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں. تو پھر اسے احساس ختم ہو جاتا ہے، اسے فرصت ملتی ہے شیطان کی طرح کہ کر لو جو کرنا ہے، لگاؤ زور. تو وہ آخر تم اپنے حساب پر رہو گے، پھر وہ حساب بڑھتا جاتا ہے، سخت ہوتا جاتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کسی سے زیادتی ہوئی یا معاشرے میں خرابی ہوئی، تو جہاں خرابی ہوئی کیا وہاں کوئی ایسا عمل تو نہیں تھا جس کی اسے سزا ملی؟ کیا کوئی اس کے لیے ایسا مجاہدہ تو نہیں ہوا جو اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہو گیا؟ چونکہ بندے مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے تو اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں فرمان ہے. لیکن ایز اے انڈیویجول جو احساس ختم ہو جاتا ہے، اعمال بد کو متواتر اختیار کرتے رہنا وہ سبب بنتا ہے. اب بحثیت صوفی آپ پوچھتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر شے کی صفائی کا نسخہ بنایا ہے اور دلوں کی صفائی کا نسخہ اللہ کی یاد ہے. اب آپ ذکر کو اگر فرض نماز سے ادا بھی کریں تو فرض نماز ادا پوری اس کے قیام صلاح میں آئے کہ یعنی آپ اللہ کی حضوری میں آپ کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اس خلوص کے ساتھ آپ نماز ادا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں سعدیہ بہن کہ بندے کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے. جو غلطی کرے گا مانے گا یہاں سے ہاں میں نے غلط کیا، اس کی درستگی پر آئے. لیکن دوست آئے، کیا ہوا؟ انہیں اٹینڈ کر لیا، نماز طبیعت نہیں درست، دوا لینے چلے گئے، نماز چھوڑ دی. مہمان آ گئے، کوئی مصروفیت آ گئی، سب کچھ ہو گیا، نماز چھوڑ دی. اور اللہ نے جس چیز کو فرض فرمایا اور کثیر دفعہ قرآن میں ارشاد فرمایا
اس لیے تو نہیں کہ اللہ کے حضور یا آخرت میں کوئی چیز تعمیر ہونی ہے، میری اور آپ کی ضرورت پوری ہونی، ہم اس اہل ہو سکیں کہ اس کے رضا کے مسافر ہو سکیں. بالکل، لیکن وہ چیزوں پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. لیکن جس کا آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ وہ وکٹم مائنڈ سیٹ بہت آ گیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں مظلوم ہوں، ساری چیزیں اور ساری برائیاں جو ہیں وہ غلط چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسرے ذمہ دار ہیں، خود اپنا کوئی احساس نہیں کیا جاتا ہے. اچھا حضرت، یہ جس اوبیسلی موقع پر بیٹھے ہیں، یہ سالانہ جو اتنا بڑا جلسہ یہ اہتمام کیا ہے بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے بعد سے پہلے وہ ڈویژنز مختلف کر رہی تھیں اور اب ایک اتنا بڑا ایک اجتماع کیا جا رہا ہے. سو یہاں پہ بھی جو آپ کے پیغام خطاب کے ذریعے گیا ہے لوگوں تک کہ ہم بالکل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ہماری جو اتباع آقا نامدار ہے وہاں پہ جو کمی آ رہی ہے اس کو کیسے دور کیا جائے؟ بات یہ ہے جی کہ آپ نے موضوع جیسے بیان کیا کہ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور مختلف تواریخ ہیں، 7 سے 12 تک کثیر لوگوں کی تحقیق ملتی ہے ولادت باسعادت کے حوالے سے، اور کثیر اجماع جو ہے وہ 12 ربیع الاول پر وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے. ہمارے دیہی علاقوں میں 12 وصال جو ہے اس پر ہمیں بچپن میں بھی یاد ہے کہ اس پر جو ہے بزرگ اور بڑے جو ہیں اور خاص کر بڑی خواتین عمر کی وہ میٹھا پکا کر خیرات کرتی تھی کہ 12 وصال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو غرباء میں کوئی نہ کوئی چیز کھانے کی دی جائے. اب جب ہم ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو یقیناً میں اپنے ناظرین کو بھی ان مبارک ساعتوں کی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن مبارک وصول کرنا یا مبارکباد دینا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مبارک پہلو کو اختیار بھی کیا جائے. بالکل ٹھیک. اب ولادت باسعادت جب آپ قرآن کریم سے ولادت باسعادت کے حوالے سے دیکھیں گے تو ذات پر جب بات آتی ہے تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہ میں نہ آپ نہ انسان نہ صرف یہ مخلوق جہانوں. بالکل. اب مجھے بتائیں ساری جدت جہانوں کی کو طے کر سکتی ہے، بتا سکتی ہے کہ عالم کتنے ہیں؟ ہم جس زمین پر بستے ہیں جتنی جدت ہے کیا وہ یہ کاؤنٹ کر سکتی ہے کہ کتنی مخلوق بستی ہے زمین پر؟ زیر زمین نہیں، فضاؤں میں نہیں، زیر آب نہیں، کسی پر کتنی بستی ہے؟ ساری جدت کے باوجود آپ مخلوق کو نہیں شمار کر سکتے، اور اللہ نے آپ کی ذات کو تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت ارشاد فرمایا. بہت بڑا احسان. لیکن بینگ اے مسلم لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے فرمایا مومنین پر اس باصفیم، ان میں جو میں نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا، یہ خصوصی انعام ہے. اب کیا ہے نا، جب آپ بعثت کی بات کرتے ہیں تو ساتھ وحی الہی کی بات آتی ہے. وحی الہی سے وہ موقع ہے کہ امتی کو رشتہ امت کا جو ہے وہ امتی کو تب نصیب ہوتا ہے جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے. تو حضرت جی قاسم فیضیات مولانا امین محمد اکرم امان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، امتی ہیں، انہیں یہ باور کرایا جائے، ان کے قلوب کو دستک دی جائے کہ اس محبت کو ایک دن یا مہینے میں قید نہیں کیا جا سکتا. ماہ و سال اور زندگی کا یہ پیمانہ رکھو اور صبح و شام اس محبت کو مناؤ. جو مانتے ہو اس کے اتباع سے. تمہیں اعلان کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آواز کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کردار شہادت دے گا. تو یہ موضوع ہے. تو اس سلسلے میں ہم مختلف پروگرام کے جو ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں. حالات حاضرہ ایسے ہیں کہ بہت بڑا اجتماع نہیں کیا جا سکتا. اب بھی یہ جو اجتماع ہے اسے روٹین میں کیا گیا، اسے کوئی پش دے کر نہیں کیا گیا کہ اتنا اجتماع کیا جائے کہ جی وہ پورے طاقت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ کیا جائے. نہیں، جو روٹین میں سسٹم اپنے اس میں کرتے ہیں وہ کہ مقصد لوگوں کی تربیت ہے، مقصد اپنا اعلان نہیں ہے، مقصد اپنی گیدرنگ کا وہ نہیں ہے. مقصد ہے کہ یہ لوگ اب یہاں نمائندہ اجتماع ہے پورے پاکستان سے. جو بات یہاں ہوگی وہ یہی کوئٹہ میں بھی جائے گی، کراچی میں بھی جائے گی، کشمیر میں بھی جائے گی، بلتستان میں بھی جائے گی، کے پی میں بھی جائے گی.
ڈیپ پنجاب میں بھی جائے گی، ہر جگہ سے نمائندہ لوگ یہاں آئے ہیں. تو اس موضوع پر ان بابرکت ساعتوں کا جو حق ہے ادا کرنے کی، جو ہماری کاوش یا کوشش ہو، وہ یہ ہو کہ ہم ریئلائز کریں اس محبت کی حقیقت کیا ہے. کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے. یہاں امتی کا نصیب ہوا، آپ قبر میں اترتے ہیں تو سوال ہوگا حاضر رجل، پھر آپ جب جاتے ہیں روز محشر شفاعت کہاں سے ہوگی؟ کیسا خوبصورت رشتہ ہے. تو کیا اسے منانا یا جشن اور جلوس تک رکھیں گے یا اتباع پہ بھی جائیں گے؟ جو حقیقت تو وہی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کس انداز سے منا رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کوئی بھی انداز ہو حد شرعی سے باہر نہ نکلے، ادب کا دامن نہ چھوٹے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نکلے ہیں، آپ کا ایک ایک قدم اللہ قبول کرے. کیا باوضو ہیں؟ کیا سر ڈھانپا ہوا ہے؟ کیا آپ کی آواز جو ہے وہ ایسی تو بلند نہیں ہو رہی کہ کسی کو تکلیف دے رہی ہو؟ کیا آپ نے سیرت پاک کا جو مطالعہ ہے یا سیرت پاک پر بیان سنا ہے، بیان ہو رہا ہے، اپنا جائزہ لے رہے ہیں؟ یہ وہ حقائق ہیں. کیونکہ یہاں کی جو محبت ہے، کہتے ہیں نا دنیا میں محبت اور جنگ سب نہیں، یہاں محبت بھی اصول اور ضابطے کے پابند ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی مرضی سے، کیونکہ یہ اتنا نازک سعدیہ بہن موضوع ہے کہ آپ گستاخی نہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لفظ یا انداز یا عمل ایسا ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ کہیں گستاخی تو نہیں ہے، وہ گستاخی میں گنا جائے گا. اتنا نازک موضوع ہے. بالکل. اور یہ کاش ہم یہ چیز ریئلائز کریں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں ہم. اور ہم یہ چیز بالکل وہ کہتے ہیں نا سوچ ہے، اور ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارا حق ہے، ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ماں باپ کو ہم نے یہی کرتے دیکھا تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. بالکل حوادث کی وجہ سے، اور خود اس چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے. حضرت جی ایک اور چیز پہ بھی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں بہت عرصے سے یہ دیکھ بھی رہی ہوں، اور اپنے ملک کے حالات، مجھے 20-21 سال کی جو صحافت ہوئی ہے اور جو پروگرامز ہوئے، اس کے بعد ہم نے فائنلی ایک جو تکمیل پاکستان کی سیریز بھی کی تھی، کہ ملک جو ہے سارے نظام آزمانے کے بعد بھی آج ہم ادھر ہی آ گئے ہیں کہ بھائی اس شخص کو بھی آزما لیا، اس شخص کو بھی آزما لیا ہے، یہ بھی نہیں ڈیلیور کر رہا، وہ بھی نہیں ڈیلیور کر رہا. مسئلہ کہاں ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھ دیا، ایک دو قومی نظریے پر ریاست بنا دی. ایشو کیا آ رہا ہے؟ دو پہلو سے میں اس کا جواب عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خطہ زمین ہے، صرف خطہ زمین لیں گے تو اسے پاکستان آپ نہیں کہہ پائیں گے، ٹھیک، جب تک کہ اس کے ساتھ اس کے باسی نہیں ہوں. تو جب آپ باسی یعنی رہنے والوں اور قوم کی بات کریں گے تو پھر 25 کروڑ اگر ہیں تو یہ اکائی 25 کروڑویں اکائی یہ ہے. بالکل ٹھیک. ایک اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہی جو اٹھتا ہے ایوان میں پہنچتا ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ہم ہی میں سے جو جاتا ہے قوت کے حامل جگہوں پر پہنچتا ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے. بند کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، بند کمروں ہی سے انہیں اطلاع دی جاتی ہے، باہر معاشرے میں نکلتا کوئی نہیں. جب تک ہم ہر ایک اپنی اس پاکستان کی اس اکائی کا حق ادا نہیں کریں گے، ایز اے ہول بہتری کیسے آئے گی؟ ایک پہلو. دوسری چیز نظام حیات جو اصل شے ہے. اب نظام حیات میں آپ بات کرتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں ٹیلی ویژن پر اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ جی سیاست جو ہے اسے درست کیا جائے تو معیشت درست ہوگی. کوئی کہتا ہے جی معیشت کی درستگی کے لیے نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے. کوئی یہ کہتا ہے جی کہ بندے اس قابل ہی نہیں، انہیں صحت کی ضرورت ہے، نظام صحت کو بہتر کیا جائے. پھر کہیں کوئی یہ آواز بھی آتی ہے کہ نظام عدل کو بھی دیکھا جائے. جی آپ جب معاشرے کا تجزیہ کریں گے، تمام نظام حیات اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن نظام عدل وہ واحد نظام ہے جو تمام نظام حیات کی جان ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. ہم یہاں نظام عدل میں بھی افراد کو مخاطب کرتے ہیں. ہمیں افراد نہیں، ہمیں نظام کو طاقت دینی چاہیے. اب آپ غور فرمائیں، میں اگلے دن خبر دیکھ رہا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان، اب جب سپریم کورٹ کی بات آتی ہے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں کہا جاتا،
کتنا بڑی ذمہ داری ہے. پاکستان. تو وہ فرما رہے ہیں کسی کے مقدمے کی بریت میں کہ اتنا پرانا کیس اور اتنی سزا بھگت لی، اس لیے معذرت خواہ ہوں یا معافی کے طالب. یہ ان کا اچھا جیسچر ہے کہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں. انہوں نے رسپانسبلٹی لی، حالانکہ انفرادی طور پر اس میں ان کا کیا کردار ہے، لیکن ان کے سامنے جو چیز آئی وہ انہوں نے بولی. اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک کورٹ سایہ موت دیتی ہے، ایک کورٹ بری کرتی ہے. 180 ڈگری کا فرق ہے. یا نیگلیجنس ہے، یا میلافائڈی ہے، اور یا اہلیت کا فقدان ہے. صحیح. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی بندے میں ہو تو وہ سیٹ کا اہل نہیں ہے. بات افراد کی نہیں ہے، نظام کی ہے. آپ جسٹس سسٹم کو بہتر کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں اکراس دا بورڈ. آپ کا ہر نظام، ہر حصہ معاشرے کا اپنی جگہ سیٹل ڈاؤن ہوتا جائے گا. یہ بڑی بنیادی ہے. آپ اہمیت کے حساب سے دیکھیں، کہتے ہیں جی جو معاشی نظام ہے اس کی ضرورت. معاشی نظام میں عدل نہیں ہوگا تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ سمیٹتا جائے گا، جو کمزور ہے وہ اور کمزور ہو جائے گا. آپ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جو نظام ہائے تعلیم ہمارے پاس جتنے موجود ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی تو ادارہ ہے کہ جس سے پڑھ لکھ کر کو آئے تو ہماری کیبنٹ کا 60% جو ہے وہ اقتدار میں ہوتا ہے. کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جن کی اس سند کو کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. تو اس میں انصاف نہیں چاہیے. بہت ڈسکریمنیشن ہے. آپ معیشت کی بات کریں اس کے نظام انصاف چاہیے. آپ تعلیم کی بات کریں، نظام صحت کی بات کریں. کیا جو ایک جس کے پاس اختیار ہے اور یہ ایک عام آدمی ہے، دونوں کو صحت کا جو نظام ہے ایک ہی طرح ٹریٹ کر رہا ہے؟ بالکل. آپ جب بھی بحث کریں گے نا ساتھی ابھی بھی، تو نظام عدل مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو آج کے تمام حالات کا حل نظام میں عدل میں. پھر جیسے آپ نے پاکستان کی تقویت کے لیے ایک تحریک کی، میں آپ کو اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا کہ اللہ آپ لوگوں کو اجر دے. ایک قومی درد لے کر آپ نکلیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سے سوال یہ کیے جاتے ہوں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ کہا جاتا ہے ہمیں. حالانکہ یہ ہمارا آج کا مسئلہ ہے. اور پھر مختلف گفتگو آتی ہے، خلافت کے حوالے سے آتی ہے، جمہوریت کے حوالے سے آتی ہے، اور صدارتی نظام اور بہت سارے چیزوں سے آتی ہے. آپ کوئی نام بھی لے لیں، جب تک وہاں نظام نہیں ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. بالکل صحیح. آج کے ہمارے جو حالات ہیں، کسی جماعت کو آپ کو حکومت دے دیں، نہیں چلا پائیں گے. کیسے وہ چلا پائیں گے؟ تو اگر ہم آج کے زمانے میں اسلامی طرز حکومت دیکھنا چاہیں تو ہمیں فار ویسٹ جانا پڑتا ہے. اور اگر ہمیں اسلامی جو فلاحی نظام ہے وہ دیکھنا تو ویسٹ جانا پڑتا ہے. اور اگر ہم نے نظام میں معیشت کی بینکاری کا نظام دیکھنا پڑے تو ہمیں دوسری طرف جانا پڑتا ہے. آپ جاپان سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حد سے زیادہ کا جو قرض ہے بینک شیئرنگ پر دیتے ہیں، وہ سود پر نہیں دیتے. بالکل. تو وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے نظام اپنائے. صحیح. وہ جو دنیا کے ضابطے تھے انہیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے دینی اصول چھوڑے، ہم اتنی تفریق میں چلے گئے ہیں کہ وہ تفریق ہی ہمیں اٹھنے نہیں دے رہی. ہم نے دنیا کا نظام جو ہے اسے احکامات اختیار نہیں کیے، ہم کریش کر گئے. یہی افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ملک میں رہتے ہوئے وہاں پہ ہی یونٹی نہیں دکھا پا رہے ہیں. اور پھر جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو اس آواز میں کتنی طاقت رہ جاتی ہے. جب ہم فلسطین کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، وہاں جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم ایک نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، اتنی تکلیف. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا آپ فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز جو ہے جس طرح اٹھانی چاہیے نہیں اٹھا رہے. میں نے کہا اگر میں نے بیانات نوٹ کرانے ہیں تو میں بھی دیے بھی ہیں، اور ذرا واضح دے دوں گا، بلند آواز سے دے دوں گا. لکھا جائے گا کہ فلاں نے بھی جو ہے وہ بیان دیا اس کے خلاف، فلاں نے بھی، اس نے بھی دیا. میں نے کہا لیکن یاد رکھو پوری دنیا کی آواز مسلمانوں کی، ان کی ایک گولی جو فائر ہو رہی ہے اسے نہیں روک پا رہی. کہتے ہم کیا کریں؟ میں نے کہا وطن عزیز کو مضبوط کرو تو ہماری آواز میں طاقت تب آئے گی. یہاں اتفاق لاؤ، یہاں نظام لاؤ. اب دیکھیں نا جی کتنا جھگڑا ہے اگینسٹ انسٹیٹیوشنز. بالکل.
اور انسٹیٹیوشنز کی طرف سے پبلک پر کتنے اعتراضات آتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلطی کی تب یہ ہوا. انسٹیٹیوشنز کون ہیں؟ آپ یقین مانے سعدیہ بی بی، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے کسی گاؤں کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں شہداء دفن نہیں ہے. بالکل. کوئی آبادی کا قبرستان ایسا نہیں. کبھی اپنے بچوں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھ کے دیکھے اس کا قربان کرنا کیسے ہوتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی میں نے آپ کو اپنے جسٹس سسٹم کی بات کی. آپ پارلیمنٹ کو لے لیں. پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ کتنا معزز ادارہ ہے. وہاں جو گفتگو ہوتی ہے کہا گیا ہے کہ اس گفتگو پر کوئی جو ہے قانونی اطلاق نہیں ہو سکتا. کیا ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جو قانون سے بھی گفتگو میں اتنی دور چلی جائے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی کہ وہاں اطلاق قوانین کا نہیں ہو سکتا؟ ایسے کیا؟ تو وہ جو تہذیب، تمدن، اس کی عکاسی کہاں ہے؟ لیکن جب ایز اے ہول بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے ہیں. ہم ہی میں سے لوگ جاتے ہیں اور جب چارپائی پر اٹھا کر لائے جاتے ہیں تو ہم ہی میں آتے ہیں. بالکل. تو ہم کون ہیں؟ جب یہ سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ احساس نصیب ہوگا کہ ہمارا جو سبز ہلالی پرچم ہے صرف اس سبز حصے کی نہیں، جو سفید حصہ ہے اس کی تحفظ بھی ہماری ذمہ داری. ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، یقیناً تکلیف ہوتی ہے اور میں حیران ہوں کہ میں رات بھی دیکھ رہا تھا جو وہاں کیجولٹیز ہو رہی ہیں، جو شہداء کے جسد خاکی خاک میں مل رہے ہیں. اب تو لوگ کہنا چھوڑ گئے. اس کو کیا جسٹیفیکیشن دیں گے کہ اعلان کر کر کے، مذمت کر کر کے. اب تو مذمت سننے کو بھی نہیں ملتی لیکن بم نہیں رکے. اس کا وہی بنیادی کہ اپنے آپ کو ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، یہ کشمیر ہے. جی. کیا ہم نے وہاں کیا؟ آپ دیکھیں کتنے عرصے سے قربانیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہوگا. اچھا وہاں چل کر جانا پڑے گا. وہاں تو جانے کے لیے پھر بہت سارے بیریئر ہیں. کشمیر کے لیے پھر بھی جانا پڑے گا. مجھے اپنے بتائیں محلے اور ہمسائیگی میں دیکھ لیں، اپنے شہروں میں دیکھ لیں، اپنے دیہاتوں، اپنے بازاروں میں دیکھ لیں، ظلم کوئی نہیں ہو رہا. تو جو اپنے سائے میں ظلم کو نہیں روک پا رہا وہ دنیا کے دوسرے سرے پر ظلم کو کیسے روکے گا؟ اس کی آواز کیسے پہنچے گی؟ یعنی بات کہ اپنی سراؤنڈنگ سے شروع کریں. لیکن نظام چاہیے. سعدیہ بی بی، جو انسانی معاشرہ ہے نا، یہ لفظ انسان جو ہے اس کا مفہوم ہے مل جل کر رہنا. بالکل. لیکن جب آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہر بندے کی سوچ اور ہر بندے کی اہلیت الگ ہوتی ہے. ذہنی، وجودی، معاشرے میں ہر بندے کی الگ ہے. ہاؤ کم دس پاسبل کہ جو طاقتور ہے وہ بھی ایک حد میں رہے اور جو کمزور ہے اس کا بھی تحفظ ہو. اس کی ضرورت ہے اسے نظام. صحیح. نظام بھی ترجیح ہونی چاہیے. اب آپ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر بہنے ہی اس کا امپلیمنٹ کر دیا جائے تو مور دین 80% مسائل حل ہو جائیں. ٹھیک. لیکن اکراس دا بورڈ ہو. چلے، بہت بہت شکریہ حضرت جی، وقت دیا. بہت سی ایسی چیزیں تھی جو ابھی پوچھنا رہ گئی، تشنگی رہ گئی، لیکن وقت کی قلت ہوتی ہے تو اس کو کسی اور نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.